अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का फैसला आज भी नहीं हो सका। मुमकिन तौर पर अपोजिशन को मिलने वाली मखसूस नशिस्तों का मामला बंदर बांट की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। सुन्नी काउंसिल को मखसूस नशिस्तों से महरूम करने के लिए इत्तेहादी जमातें इलेक्शन कमीशन पहुंच चुकी हैं। इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें देने की मुखालिफत करते हुए 6 दरख्वास्तें दायर कर दी गई हैं कि जिन्हें इलेक्शन कमीशन ने यकजा करके कल सुनने का फैसला भी कर लिया है। इन दरख्वास्तों में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पार्लिमानी जमात डिक्लेयर न करने की इस्तदा भी की गई है। हुकूमती इत्तेहाद का दावा है कि एक सियासी जमात ने इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लिया तो मखसूस नशिस्तें कैसे दे दी जाएं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो हामिद रजा साहब हैं, उन्होंने अपनी ही पार्टी के टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ा। एक सियासी जमात इलेक्शन के बाद जिसने इलेक्शन में कंटेस्ट भी नहीं किया, कुछ आजाद लोगों को शामिल कर ले अपने बीच में और कहे कि जी अब वो जो कौमी धारे वाली नशिस्तें हैं वो भी उन्हें दी जाए, ये मुमकिन नहीं है। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के मामले की समाअत हुई। दौरान समाअत अली जफर ने दलाइल दिए कि हम यहां अपनी रिजर्व सीट्स के लिए आए हैं। अगर सियासी जमातें नशिस्तें लेना चाहती हैं तो वो खुलकर कहें कि हम ये नशिस्त लेना चाहते हैं। MQM, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून बतौर जमात अगर क्लेम करें। दौरान समाअत PPP के वकील फारूक एच नायक का यह कहना था कि हम बतौर सियासी जमात ही पेश हो रहे हैं। कमीशन ने फैसला करना है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं कि नहीं। इस दौरान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर गोहर ने इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की कि हमारी रिजर्व सीट्स की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर करें। आजम नजीर तार ने अपने दलाइल में कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने एक भी सीट नहीं जीती। इस जमात में कुछ आजाद अरकान को इकट्ठा करके कैसे मखसूस नशिस्तें दी जा सकती हैं। ये ऐसी जमात के जरिए आए हैं कि जिसको अवाम ने मुस्तरद किया है। उन्होंने पहले मखसूस नशिस्तों के लिए दरख्वास्त जमा नहीं कराई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्लिमानी जमात नहीं, इसे कैसे रिजर्व सीट्स दे दी जाएं। आजम नजीर तार ने के दलाइल पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि मामला फैसले के लिए इलेक्शन कमीशन पर छोड़ दें। इस पर आजम नजीर तार ने कहा कि ये सियासी नहीं कानूनी मामला है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि अली जफर आपकी दरख्वास्तें भी कल के लिए लगा देते हैं, सारी दरख्वास्तें यकजा करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी है। नाज़रीन, हुकूमत साजी के बेशतर मरहले अबूर करने के बावजूद भी सियासत ताहाल इस्तेहकाम और स्टेबिलिटी की तरफ जाती नहीं दिखाई दे रही है। इत्तेहादी जमातें सदर पाकिस्तान की जानिब से पार्लियामेंट का इजलास तलब न करने को आइन शिकनी से ताबीर कर रही हैं। मीडिया पर गुफ्तगू करते हुए PPP, मुस्लिम लीग नून ने बरहला आइन शिकनी और आर्टिकल 6 का जिक्र किया। पाकिस्तान का जो आइन है दैट इज बीइंग सब्जेक्टेड टू टेररिज्म। जो लेटेस्ट अटैक पाकिस्तान के आइन के ऊपर हुआ ऐवान सदर से हो रहा है, वो खुल्लम खुल्ला आर्टिकल 91 की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। सदर साहब एक दफा फिर आइन शिकनी करना चाहते हैं। ये आइन से जो खेल खेला जा रहा है, एक अच्छा ट्रेडिशन हम नहीं कायम कर रहे। काफी ऐसे कुछ केसेस है, अब लीगल मसाइल बनेंगे अलवी साहब, वो अदम एतमाद के वक्त आइन तोड़ने वाला मुकदमा होगा। और अब आरिफ अलवी साहब आइन को तोड़ते हुए ये अपना फर्ज नहीं निभा रहा है, वो भी एक और मुकदमा होगा। आज ही निगरान वजीर आजम ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए सदर को दोबारा एडवाइस भेज दी है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को भिजवाई गई सिफारिशात में आइन के तहत असम्बली का इजलास बुलाने की तजवीज दी है और यह कहा है कि आइन के तहत इंतखाबात के 21 दिन के अंदर अंदर इजलास तलब करना आइनी डेडलाइन है। सदर मुमलिकत आइन में दर्ज डेडलाइन के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास बुलाएं। सदर मुमलिकत की जानिब से इजलास ना बुलाने पर कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के मुतबादिल इंतजामात भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। नाज़रीन, दूसरी जानिब आज डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्जा अफरीदी की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास हुआ। तहरीक इंसाफ की जानिब से शदीद एहतजाज करते हुए कहा गया कि सियासी जमातों का कोटे से हटकर मखसूस नशिस्तें लेने का दावा करना गैर आईनी इकदाम है। आइन वाज़े तौर पे कहता है जो रिजर्व सीट्स हैं, विमेन सीट्स एंड माइनॉरिटी सीट्स, उनको मिलेंगी पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट्स इलेक्ट होके आएंगे, किसी और का हक नहीं है। आज मैंने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने पीपल्स पार्टी और PMLN भी क्लेम कर रहे थे कि ये सीटें हमें मिलनी चाहिए। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी चोरी करना चाहती है या क्लेम करना चाहती है इन सीटों पे, तो वो बिल्कुल गैर आईनी हरकत होगी। सेनेट इजलास में मुस्लिम लीग नून की सेनेटर सादिया बासी ने कहते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है कि सेनेट में जो सीटें तहरीक इंसाफ की बनती हैं उनको दी जाए। जो कुछ इस इलेक्शन में हुआ इससे नजरें नहीं चुराई जा सकती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि इलेक्शन शफाफ नहीं था। जबकि इमरान खान का यह कहना है कि सदर पाकिस्तान ने कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाकर
بالکل ٹھیک کیا ہے، پارٹی جیتی ہوئی ہے، مگر مخصوص نشستیں نہیں دی جا رہی تحریک انصاف کے حق میں۔ جہاں سینٹ کے اندر حکومتی بینچوں سے آواز اٹھ رہی ہے، وہیں ایوان کے باہر بھی مولانا فضل الرحمان نے بھی یہ مطالبہ میڈیا کے سامنے رکھ دیا ہے کہ اگر تحریک انصاف جیتی ہے تو ان کو حکومت دے دی جائے، کسی سیاستدان کے جیل میں رہنے کا مخالف ہوں۔ جو سسٹم کے اندر ہے وہ روئیں گے اور جو سسٹم سے باہر ہیں وہ جم کر بات کریں گے اور جرأت سے بات کریں گے۔ ملک نہیں چلے گا ان سے، یہ سسٹم چلنے والا نہیں ہے، یہ کولیپس کر جائے گا۔ 2018 میں تحریک انصاف کی جانب سے پنجاب میں اقلیتوں کی فہرست الیکشن کمیشن میں جمع نہیں کروائی گئی تھی، جو عدالت کی سماعت کے بعد جمع کرائی گئی۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ اگر کسی پارٹی کے پاس مخصوص نشستوں کا کوٹا ہے تو یہ ناقابل منتقل ہے، ناقابل منتقلی یعنی کہ نان ٹرانسفریبل ہے اور اسے روکا نہیں جا سکتا۔ لہٰذا عدالتی فیصلے کے تناظر میں دیکھا جائے تو تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل سے اتحاد کے بعد مخصوص نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال لگ یوں رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ سیاست ہر مرحلے کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسٹیبلٹی کی جانب مسلسل گامزن ہے، مسلسل تذبذب کی ایک کیفیت طاری ہے پورے سسٹم کے اوپر، جس میں نو منتخب حکومت پر پہلے ہی الزام ہے کہ اس نے ایک سیاسی جماعت کا مینڈیٹ چرایا ہے۔ الیکشن کمیشن ابھی تک اس الزام سے خود کو مبرہ نہیں کر سکا۔ مخصوص نشستوں کا معاملہ ایک اور دریا ہے کہ جسے الیکشن کمیشن کو عبور کرنا ہے۔ کیا الیکشن کمیشن کسی بھی قانونی بنیاد پر مخصوص نشستیں اپوزیشن کی بجائے حکومت کی جھولی میں ڈال سکتا ہے؟ اور یہ حکومت یہ کام کرنا بھی کیوں چاہ رہی ہے؟ مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ میں قانونی رکاوٹ زیادہ ہے یا سیاسی؟ یہ معاملہ جلد حل طلب ہے۔ کیا ادھورے ایوان کے ساتھ پوری حکومت چلائی جا سکے گی؟ بات کریں گے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما بیرسٹر ظفر اللہ سے۔ السلام علیکم بیرسٹر صاحب، بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ سر فرمائیے گا کہ سیاست پہ ایک مسلسل تذبذب کی کیفیت طاری ہے، جس میں ایک نو منتخب حکومت پہ اتنی بڑی چھاپ لگی ہے کہ آپ نے چرایا ہوا مینڈیٹ ہے جس سے آپ حکومت بنانے بیٹھ رہے ہیں۔ ایسی کیفیت میں اگر آپ کسی اور کی ریزرو سیٹس لینے کے در پہ پہنچ جائیں کیسا لگے گا؟ اگر تو یہ بات پہلی دفعہ ہو تو مجھے بھی پریشانی ہو۔ میں تو جب سے سیاست پہ تھوڑا بہت آیا ہوں میں یہی سن رہا ہوں۔ 2013 میں تو میں نے 127 دن کا وہ دھرنا دیکھا تھا جو میرے دفتر کے بالکل ساتھ تھا۔ وہ 35 پنکچر تھے اور گلم تھی تو کلوز تھی۔ اب 35 تھوڑی تبدیلی ہوئی ہے، 45 فارم ہو گیا، 10 نمبر آگے بڑھے ہیں۔ مان ان کی مرضی کا کمیشن بنایا تھا، لا ان کی مرضی کا بنا، جج ان کی مرضی کے لگائے اور اس کے بعد نکلا کچھ نہیں۔ اس دفعہ تو حیرانی کی بات یہ ہے، کہانیاں جو چاہے کریں۔ الیکشن کمیشن میں جو پٹیشنز فائل ہوتی ہیں نا، ابھی بڑے اچھے اچھے لوگ گن کے بتا رہے ہیں، ٹوٹل 35 پی ٹی آئی نے فائل کی ہیں۔ باقی کہانی جو چاہے کریں۔ ایک بات سایہ ہے، عافیت ہے پاکستان کے اوپر، بدقسمتی سے ہم ادھر ہی کھڑے ہیں، ایک دوسرے کو کٹتے رہتے ہیں، برا بھلا کہتے رہتے ہیں، آگے نہیں بڑھ رہے۔ اور خاص طور پہ پی ٹی آئی جمہوریت کی اس سینس کو نہیں یقین رکھتی جس کو ہم رکھتے ہیں۔ آپ رکھتے ہیں بھی سر؟ مجھے تو آپ کی میں نے یہ کہا ہے کہ جمہوریت کی اس سینس کو۔ کون سی سینس کو؟ سینس یہ ہے کہ آپ گورنمنٹ میں بھی بیٹھ سکتے ہیں، اپوزیشن میں بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، گورنمنٹ کو تو ٹھیک گورنر نہیں بیٹھیں گے۔ اب اگلی بات دیکھیں، میں ایک سوال کر لوں، میں ایک فکرہ کہہ لوں۔ آپ گورنمنٹ سے نو کانفیڈنس ہوا، آپ بعد چلے گئے، ٹھیک، آپ اپوزیشن میں نہیں بیٹھے، آپ نے پنجاب کی اسمبلی ڈیزالو کر دی، کے پی ڈیزالو، فیڈرل ڈیزالو۔ اب لے دے کہ جو کچھ بھی ہوا ابھی پھر اپوزیشن میں بیٹھیں گے نا؟ کیا ملا؟ وہ ہندوستان میں جملہ جٹ کہتا ہوتا ہے 10 مئی کی پی آر بھی چکھٹیا، ملا کیا آپ کو؟ ابھی بھی میں بھی کہتا ہوں، سب کہتے ہیں لارجسٹ ووٹ لیے انہوں نے، ہم نمبر 2 تھے اور کوئی ایک پارٹی گورنمنٹ نہیں بنا سکتی تھی، کسی کے ساتھ ملنا تھا، وہ کسی ساتھ۔ سر یہ ساری باتیں آگے چلیں، میں آپ سے، آپ نے کہا نا کہ صرف 35 پٹیشنز ڈالی ہوئی ہیں ٹرائیبیونل الیکشن کمیشن میں۔ مسئلہ یہ سر کہ اٹس آل اباؤٹ آپٹکس اینڈ تاثر۔ ابھی تاثر یہ کہ آپ چوری کیے ہوئے مینڈیٹ میں، آپ کے اپنی لیڈران اپنے حلقوں میں ہارے ہوئے ہیں۔ فارم 45 میں تاثر کی بات کر رہی ہوں نا، فارم 45 کھل گئے تو یہ لیڈر بھی نہیں ابھی آگے۔ اب سوال یہ سر، ایسی صورتحال کے اندر اگر آپ ان کی ریزرو سیٹس کی بندر بانٹ میں بھی چلے جائیں، کون سی جمہوریت، کون سے ویلیوز، کون سے پرنسپلز، یہ اچھا لگے گا؟ پہلے تاثر پہ آ جائیں۔ تاثر نہیں، میرا یقین ہے کہ عمران خان فاشسٹ ہے۔ اب میرا تاثر سن لیں، اپنا جواب دینا۔ نہیں، میں جواب دے رہا ہوں آپ کو۔ تاثر کیا ہوتا ہے؟ واٹ اباؤٹزم پہ نو، میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ تاثر کی بات کر رہے ہیں تو میں بھی تاثر بتا دیتا ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ سسٹم کو بلیو ہی نہیں کرتا، جمہوریت میں بلیو ہی نہیں کرتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سسٹم کو توڑ پھاڑ کرنا چاہتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر 100% ہٹلرسٹک جو ہے ٹینڈنسیز ہیں۔ تاثر کی کیا بات ہے؟ تو ہوتے رہتے ہیں۔ بٹ پالیٹکس میں سر آپ لوگ پرسپشن کی ایسی مار کھا کے بیٹھے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے، 17 ماہ کی ایسی مار کھا رہی ہے کہ آپ پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سک رہے ہیں۔ میں خود دیکھیں، یہ بات ٹھیک ہے، میں حق میں تھا اللہ اعلان کہ جب نو کانفیڈنس ہوا الیکشن میں جانا چاہیے۔ ایک
میں 16 مارچ کی کفال میں سے طور پہ خوش نہیں، یہ بات ٹھیک اور ادھر جو باتیں صحیح ہیں میں مانوں گا، آپ کو ڈبل جیپڈی ہوئی ہے، دوسری طرف ہم نے 3 فیصلے عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف آئے، اس کا سارا ملبہ آپ پہ گرا. ہم نے سب سے زیادہ سفر کیا ہے، میں مانتا ہوں ہمیں بہت پولیٹیکل نقصان ہوا ہے. پھر آپ کہتے ہیں تاثر، اب آپ سٹولن مینڈیٹ کی حکومت والے تاثر ایک مائنورٹی گورنمنٹ بنانے جا رہے ہیں، اور یہ تاثر 13 میں بھی تھا. میں بیرسٹر صاحب آپ جیسے بندے سے، معقول بندے کو میں نے آج دعوت دی کہ وہ مجھے کوئی لاجک سمجھائے کہ یار اب آپ ان کی نشستیں ریزرو سیٹس بھی لینے کی، دیکھیے ہم نہیں، اس میں لاجک سر لاجک یہ ہے 2017 میں ہم نے لا بنایا تھا نا، یہ اس میں شامل تھے. یہ شک وہاں براہ راست ڈیبیٹ ہوئی تھی. دیکھ لیں کہ جو پارٹی اپنی لسٹ دیتی ہے ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کیا وہ لسٹ کو چینج کر سکتی ہے، تمام پارٹیوں نے کہا تھا کہ نہیں، وہ لکھا ہوا ہے. یہ تو ان کو سوچنا چاہیے. ادھر تو مسئلہ یہ نہیں ہے، ادھر مسئلہ یہ کہ انہیں لسٹ ہی نہیں دی ہوئی، نہیں دی ہوئی نا. اب لا یہ کہتا ہے لیٹر جو ہے کہ اب آپ کو نہیں ملے گا. اس میں میرا کیا قصور؟ میں بتاتی ہوں، اگر بہتر ہوتا کہ آپ خاموش ہو جاتے، یہ ملبہ بھی الیکشن کمیشن کے سر جانے دیتے، جس کو اتنی دعائیں اور اتنی عزت دے رہی ہے پوری قوم، ایک عزت اور دے دیتی، اور آٹومیٹکلی اگر ان کو لگتا ہے گو کہ فیصلے موجود ہیں ان دا فیلڈ کہ یہ نان ٹرانسفریبل ہیں، یہ پروپورشنیٹ سیٹیں، کوٹا آپ کی سیٹوں کے مطابق ملتا ہے، یہ نان ٹرانسفر، اس سے آپ نہیں مستفید ہو سکتے. الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ بھی دینا تھا، الحمدللہ دے لیتے، آپ بینیفیشری بن جاتے. آپ جو دروازہ کھٹکھٹا کے گئے ہیں کہ ہیلو یہ سیٹیں ہمیں دے دو، کیا بات ہے سر. میرا مطلب ہے دیکھو یہ اسٹریٹجی یا حکمت عملی کا مسئلہ ہے. یو اگری ود اٹ؟ نہیں، میں ہوتا تو میں مشورہ یہ تو مزید آپ کو ڈینٹ کر کے ختم کر دے گا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں ہوتا تو مشورہ نہیں دیتا. یہ جاتے پی ٹی آئی والے، پی ٹی آئی تو نہیں کہنا چاہیے، سنی اتحاد والے، اور لا کا لیٹر بہت کلیئر ہے. اور یہ ہمارے جو ان کے دوست لائرز ہمارے ساتھ ٹی وی ٹاک شو میں بیٹھتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں یہ پرابلم ہمیں ہے. یہ پارلیمان سیٹل کر سکتی ہے، یہ کورس کر ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ ہم نے مشترکہ لا بنایا ہوا ہے. اور لا میں کہہ سکتا ہوں صحیح یا غلط ہے، چونکہ لا کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا ہیومن. میں یہی مشورہ دیتا کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں نو کانفیڈنس کے بعد میں میاں نواز شریف صاحب اتنے غلط سیاسی فیصلے ہیں جس کا پھر برنٹ آپ لوگوں کو اٹھانا پڑتا ہے. آئین پروپورشنل سیٹس کا ذکر کرتے ہیں، میں اتنا کہہ سکتا ہوں، نہیں میں تو دیکھو سیدھی سی بات ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے تھا. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اس وقت الیکشن میں جانا چاہیے تھا. وہ غلطی ہو گئی، اب پھر غلطیاں دہرا رہے ہیں. نہیں میں تو دیکھو کہہ رہا ہوں، میں نے بار بار اس لیے آپ کو کہا نا سر کہ ایک جواب دے دیا، الحمدللہ سوا تہمت لگی ہوئی ہے. ایک چوری کا مینڈیٹ، اس کے اوپر جعلی مینڈیٹ، اس کے اوپر مائنورٹی گورنمنٹ سونے پہ سہاگا، ان کی سیٹیں بھی ہمیں دے دو. میرا مطلب ہے کمال ہو گیا. دیکھیے مینڈیٹ کا چوری تو میں نے اسلام پیش کرنا چاہیے. جو مینڈیٹ ہے، ایک بات ذہن میں رکھیں، ہر الیکشن سائیکل میں 20-23 ملین نوجوان آ رہا ہے. وہ نوجوان جو ہے نا اس کو آپ لوگوں کی پرانی جلا وطنیوں سے اور پرانی جو آپ کی قربانیاں ہیں جو ہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. وہ آج آپ اس کے ذہن کے اوپر نقش کر رہے ہیں اپنے. پہلی بات یہ ہے کہ مینڈیٹ کی چوری کے الزام کو میں 100% مسترد کرتا ہوں. یہ میں اتفاق سے کہتا ہوں کہ ہم نے پولیٹیکلی لوز کیا ہے اور کرنے جا رہے ہیں. میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، ہم نے اس دفعہ منشور کمیٹی میں شامل تھا، ہم نے بہت کوشش کی ہے. کل آپ نے مریم بی بی کی سپیچ میں دیکھ لیا ہوگا کہ ہمارا جو ٹریڈیشنل ویو ہوتا تھا ہماری پارٹی کا میگا پروجیکٹ پہ تھا. ابھی دیکھیں مریم صاحبہ نے جو تقریر کی وہ بدلی ہوئی ہے، انہوں نے کہا ایجوکیشن میں جائیں گے انشاءاللہ اس کے اوپر عمل درآمد بھی. نہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ نوجوان، ہم یہ کہتے ہیں کہ نوجوانوں کو ایڈریس کرنا ہے، خواتین کے مسائل کو ایڈریس کرنا ہے. میں باتوں میں نہیں کرنا نا. نوجوان آج کہہ رہے میں نے ادھر ووٹ ڈالا ہے اور وہ ووٹ کی مناسبت سے 30 ریزرو سیٹیں نکلتی ہیں، مگر وہ بھی یہ لے کے جا رہے ہیں. وہ تو آپ اپنے آپ پہ مہر تصدیق سب کر رہے ہیں کہ ہم چور ہیں. میں آپ کے بھلے کے لیے کہہ رہی ہوں. میں سمجھ رہے ہیں نا آپ کے مشورے کی بڑی مہربانی. نہیں اپنا مشورہ آگے بھی دیں. اگر اینکر کو مشورہ کیا کرنا ہے، اگر اینکر کو مشورہ دینے کا حق ہے تو بڑی نہیں اصولی سٹینڈ تو ہے لا کے اندر. یہ سیٹیں ہمیں نہیں مل سکتی. ایڈمٹ کر رہے ہیں نہیں مل سکتی، نہیں مل سکتی. دیکھیے ہوا کیا لا یہ کہتے لا یہ درخواست لے کے الیکشن کمیشن کیوں نہیں مجھے نہیں معلوم. میں تو ایز اے قانون دان مجھ سے پوچھیں گے، بتا رہا ہوں غلط ہے. ہمارا رائٹ کتنا ہے؟ آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے پرپورشنیٹ ٹو سیٹ 1. ایبسولوٹلی. ہم نے جو 1 کی ہے اس پہ ملے گی، انہوں نے جو 1 کی اس پہ ملے گی. مجھے نہیں معلوم کیا ہے. آپ مان رہے ہیں یہ ہمارا حق نہیں ہے؟ نہیں، یہ سیٹیں ہمیں نہیں مل سکتی، نہ ملنی چاہیے. اگر مل جائیں کل کو تو آپ پھر بھی کھڑے ہو کر کہیں گے یہ ہمارا حق نہیں ہے. میں تو کہوں گا میں آج رفیق نے بھی اصولی سٹینڈ لیا، بہت سونے. میں تو کہہ رہا ہوں آئینی پوزیشن نا، میری پارٹی نو پارٹی آئین ہم سپریم ہے. نہ یہ سنی تحریک کو نہیں مل سکتی، نہ مجھے مل سکتی ہے. سنی تحریک کو بھی نہیں مل سکتی. نہیں مل سکتی. اچھا اب مجھے اجازت ہمیں نہیں مل سکتی. ملے گی تو میں کہوں گا غلط. ٹھیک ہے اب مجھے بات بتائیے، میرے لیے خبر ہے، اچھی خبر ہے، اصولی سٹینڈ ہے سر. لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ میرے سامنے پڑا ہے. یہ کہتا ہے بیسکلی اس کے اندر کہہ رہا ہے کہ
یہ پروویژن جو لا کی ہے, ریزرو سیٹس ہیو بین ایلوکیٹڈ پروپورشنلی اکارڈنگ ٹو دا سیٹس obtained in general election by the political parties, and those seats which come in the entitlement of any party are not transferable. نہیں یہ ٹھیک ہے نا, ہو گیا. آپ اس بات پہ کلیئر ہیں کہ ہمیں نہیں ٹرانسفر ہو سکتا, ہمیں نہیں مل سکتا. تھکا ہوا فیصلہ ہے, آئین کے اندر لکھا ہوا ہے. اس کے اندر ایک اور فیصلے تو میں ویسے نہیں مانتا, آئین میں لکھا ہوا ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ بحث کیوں کرتے ہیں میرے ساتھ. ایک اور بات, اس کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ آن دا ادر ہینڈ نان ایکسپٹنس آف دا لسٹ میں نان ایکسپٹنس, یعنی کہ اگر آپ لسٹ کی نان ایکسپٹنس ہو, اٹ ول ناٹ بی بینیفیشل ٹو اینی ادر پارٹی. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ آرگومنٹ تب کریں جب میں آپ سے کہہ رہا ہوتا کہ مجھے ملنی چاہیے. اس کو تو میں ویسے نہیں مانتا, میں آئین کو مانتا ہوں. اچھا تو ہمارے ایسے ہی ہیں. تو یہ غلط کیا ہے, آئین کے اندر جتنی ہماری پارٹی کی سیٹیں جیتی ہوئی ہیں بس وہی ملیں, اس کے پرپورشنیٹ ملیں گی. زبردست. اب مجھے دوسری بات بتائیں سر, یہ از اٹ ملک میں مولانا صاحب کہہ رہے ہیں ملک نہیں چلے گا, کولیپس کر جائے گا, بڑے واضح ہیں. وہ کہتے ہیں آپ کی مائنورٹی حکومت چل نہیں سکتی. اس اینڈ کے بیچ میں جب اب فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 7 روپے اور بڑھا دیے ہیں بجلی کے اندر, اب فاقے کٹیں گے, بجٹ آپ نے پاس کرانا ہے, دم مسکل اندر ہو جانا ہے. 17 ماہ کیا ہی تھے آپ کے لیے جو اب ہونے جا رہا ہے. اس کے اینڈ بیچ میں آپ کو آئین شکنی سوچ گئی ہے صدر کی. نہیں ہے پرائرٹی. پہلی بات تو ہے کہ میں ذاتی طور پر دم مسکل اندر کو بڑا یقین رکھتا ہوں. میں جاتا ہوتا ہوں سائمن کے اوپر یہ شغل گانا سننے کے لیے, چونکہ میرا مزاج صوفیانہ ہے اور مجھے اس چیز کی بڑا پسند ہے. دوسری بات یہ ہے کہ صدر صاحب جو کچھ کر رہے ہیں یہ آئین کی خلاف ورزی ہے, لیکن اس کے اوپر آرٹیکل 6 نہیں لگ سکتا. میں نے ابھی بھی ٹھیک ہے نہیں لگ سکتا, نہیں, دیٹ از ٹو ہائی. یہ غلط کر رہے ہیں کہ مذاق نہ بنائے آرٹیکل 6 کو. یہ غلط کر رہے ہیں, لیکن ہمارے آئین پاکستان میں جو اس کی سزا رکھی گئی ہے نا, جس کو کہہ رہے ہیں کچھ بڑے لیڈروں نے کہا, میں نے ابھی بھی رائے دی ہے, میری ذاتی رائے دی ہے, میں سٹیزن بھی تو ہوں نا. بالکل صدر صاحب بالکل غلط کر رہے ہیں, مسلسل غلط کر رہے ہیں, لیکن آئین شکنی کے مرتکب نہیں. میں ایز اے طالب علم آپ قانون کہوں گا کہ نہیں. اب باقی رہ گئی تیسری بات, یہی 2 طریقے ہیں. ہم 13 سے 11 سے سر تو دوسرا پھاڑ ہی رہے نا, پھاڑ رہے ہیں نا, سڑکوں پہ بھی کھڑے ہیں, شوگر بھی لگا رہے, یہی کرتے رہنا ہے تو کر لیتے ہیں. دیکھی جائے گی کیا ہوتا ہے. پارٹیاں آتی بھی ہیں, مٹتی بھی ہیں, نئی بھی آتی ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ بیٹھ کے کسی گرینڈ ایجنڈے پہ ہم بات کر لیں. آج بھی تو عمران خان صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب سے مل رہا ہے نا, جس کو ایسی ایسی گالیاں نکالتے تھے جو میں بتا نہیں سکتا. وہ ان کے پاس بھی تو بیٹھ رہا ہے نا, جن کی سڑک پہ کھڑے ہو کے نقلیں اتارتے تھے. دیکھیے 3 پارٹیاں جیسا بھی ہے جیتا ہے. اب تو فیصلہ ٹریبونل ہائی کورٹ نے کرنا. بالکل ایسا ہی. اچھا اب 3 کیا تھا, یہ تھا کہ پی ٹی آئی لیڈ کر کے ہم میں سے کسی کو ملا گورنمنٹ بنا لیتی, انہوں نے نہیں بنائی. ہم لیڈ کر کے کسی کو ملا لیتے یا کوئی اور کر لیتا, کوئی ایک تو بنا نہیں سکتی تھی. جو صورتحال موجود ہے, انلیس کہ آپ کہہ لیں ٹریبونل میں کیا ہوتا ہے, کسی نے اکٹھا ہونا تھا نا. ہم 2 ہو گئے, اس کو آپ مائنارٹی گورنمنٹ نہیں کہہ سکتے. گورنمنٹ تب بنے گی جس کے میجارٹی کا ووٹ ملے گا. ہم یہ کہہ ضرور سکتے ہیں کہ ہماری اگر گورنمنٹ بنتی ہے, ہماری پارٹی کی میجارٹی نہیں. مائنارٹی گورنمنٹ کا کانسیپٹ یہ نہیں ہوتا پولیٹیکل سائنس میں, جو دانشور بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو نو پرابلم, اگر آپ 5 سال پورے کر لیں. نہیں, دیکھیے میری تو خواہش ہوگی کہ اسٹیبلٹی ہو. میں تو اور بات کرتا ہوں, میں تو کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو بھی جوائن کر لیں, ان کو کہو آ جاؤ. میں اپنی رائے دیتا ہوں, میری پارٹی مانے نہ مانے, ان کو بھی آنا چاہیے. سر رائے زیادہ دی 5 نہیں ہم دیتے ہیں, 4-5 نیشنل, 4-5 بڑے نیشنل ایجنڈوں کے اوپر ہم سارے اکٹھے ہو جائیں. ٹھیک. اچھا ان کا سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ یہ ہمارے مقدمے چھوڑو. جو بات چیت ہوتی ہے اس کا بھی میرے پاس ایک فارمولہ ہے. جو پولیٹیکل نیچر کے مقدمے کو ختم کر دیں, جو پیورلی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے, جو لا بریچ کیا ہے, اس میں کسی کی معافی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, ہم آگے بڑھیں. اس ملک کے لیے چارٹر اکانومی کر لیتے ہیں, چارٹر پاکستان کر لیتے ہیں, لیکن اس کی آڑ میں جنہوں نے پاکستان کا آئین توڑا ہے یا بہت زیادہ اسٹیٹ پہ حملے, ان کو نہ چھوڑیں. جو بچے چھوڑ چھاڑ کرتے ہیں, نعرے شارے, ہمارے دوست بھائی نکال دیں, اس میں کیا بات, لیکن آگے بڑھیں. بہت بہت شکریہ. ون آف دا سینئر وائسز آف پی ایم ایل این. تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد تحریک انصاف کی زرتاج گل سے موقف لیں گے. اسٹے ود اس. 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں عمران خان اور بشرا بی بی پر فرد جرم عائد, ملزمان کا صحت جرم سے انکار. 5 گواہان کو طلبی کا نوٹس بھی جاری, اور عمران خان نے صدر مملکت کو سزا معاف کرنے کا پیغام بھی بھیج دیا ہے کہ ایسا نہیں کرنا. اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت کے دوران احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے عمران خان سے سوال کیا کہ آج آپ پر
فرد چارج کیا جائے گا. آپ بتائیے کہ کیا آپ جرم میں ملوث ہیں یا نہیں. عدالت کے سوال پر عمران خان نے عرض کی کہ مجھے چارج شیٹ پڑھ کر کیا کرنا ہے, مجھے معلوم ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے. جج نے فرد جرم پڑھ کر پھر بھی سنائی تو دونوں ملزمان نے صحت جرم سے انکار کر دیا. عمران خان اور بشرا بی بی کے وکلا نے چالان کے نقول دوبارہ فراہم کرنے کی استدعا کرتے ہوئے عدالت سے 7 دن کا وقت مانگا. عمران خان کے وکیل نے عدالت سے استدعا کی کہ فرد جرم عائد کرنے سے 7 دن قبل ریفرنس کی کاپیاں فراہم کرنا ہوتی ہیں. 50 کے قریب دستاویزات ایسی ہیں کہ جو پڑھے جانے کے قابل ہی نہیں ہیں. ہم فرد جرم کی راہ میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کرنا چاہتے. عدالتی وقت میں دستاویزات فراہم کی جائیں. ہم 7 دن بعد دوبارہ آ جائیں گے. مگر عدالت نے مزید وقت دینے سے صاف انکار کر دیا. دوران سماعت عمران خان روسٹرم پر آ گئے اور جج سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس کیس میں تاخیر نہیں چاہتے. 8 فروری سے پہلے نیب کو جلدی تھی, اب ہم چاہتے ہیں کہ ریفرنس کی سماعت جلد مکمل ہو. اس موقع پر جج ناصر جاوید رانا نے عمران خان سے استفسار کیا کہ خان صاحب آپ پہلے یہ بتائیے کہ آپ کے دانتوں کا چیک اپ ہوا کہ نہیں. عمران خان نے جواب دیا کہ ابھی تک دانتوں کا چیک اپ نہیں ہوا. جیل انتظامیہ نے کہا تھا کہ اتوار کو ڈاکٹر آئے گا, اب جیل انتظامیہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے اتوار کو ڈاکٹر آئے گا. عدالت نے عمران خان کے طبی معائنے اور دانتوں کے چیک اپ کے لیے جنرل فزیشین اور ڈینٹسٹ کی فراہمی کی درخواست بھی منظور کر لی. ناظرین, اس موقع پر وکیل عمران خان نے عدالت سے استدعا کی کہ بانی پی ٹی آئی بھی کیس کو تیزی سے چلانے کا کہہ چکے ہیں. ہم نے دستاویزات کی دوبارہ فراہمی کی درخواست بھی دے دی ہے. عدالت اگر فرد جرم عائد کرنا چاہتی ہے تو اس چیز کو بھی ریکارڈ پر لایا جائے کہ 50 کے قریب ڈاکیومنٹس پڑھے جانے کے قابل ہی نہیں ہیں. ڈیپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب نے عدالت سے عرض کی کہ گواہوں کے بیانات ریکارڈ کروانے وقت تمام ریکارڈ ملزمان کے وکلا کو فراہم کر دیا گیا تھا. عدالت نے 5 گواہوں کو طلبی کا نوٹس جاری کرتے ہوئے 6 مارچ تک سماعت ملتوی کر دی ہے. 190 ملین پاؤنڈ کے اس ریفرنس میں عدالت پہلے ہی 6 شریک ملزمان کو اشتہاری اور مفرور قرار دے چکی ہے. اور اس کیس میں فرد جرم کے ساتھ ساتھ مگر عمران خان نے صدر مملکت کو دیے گئے پیغام میں یہ واضح کر دیا ہے کہ صدر مملکت میری سزاؤں کی معافی کے لیے کسی درخواست پر غور نہ کریں. تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات رؤوف حسن نے عمران خان سے منسوب اس پیغام کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ صدر کے پاس کسی بھی عدالت کی طرف سے دی گئی سزا کو معاف کرنے کا آئینی اختیار ہے, تاہم پی ٹی آئی کے بانی ایسی معافی کو کبھی قبول نہیں کریں گے. عمران خان کو توشہ خانہ, سائفر کیس اور نکاح کیس میں سزائیں دی گئی ہیں اور سزاؤں پر سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے بھی بار بار یہ مطالبہ سامنے آتا رہا ہے کہ صدر مملکت عمران خان کی سزاؤں کو معاف کر دیں. مگر آج عمران خان نے صدر کے نام پیغام میں ایسی کسی بھی معافی لینے سے انکار کر دیا ہے. تاہم آئینی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ صدر مملکت کسی ملزم کی سزا معاف یا معطل اسی صورت کر سکتے ہیں کہ جب انہیں وزیر اعظم کی جانب سے تجویز یا ایڈوائز دی جائے. سزا معافی کے اس آئینی اختیار کی بحث سے اسے قطع نظر مگر سینٹ اجلاس میں آج تحریک انصاف اراکین نے تحریک انصاف کی خواتین سیاسی قیدیوں کے معاملے کو بھی شدید شد و مت سے اٹھایا ہے, شدید احتجاج کیا ہے, نعرے بازی کی ہے اور اجلاس کا واک آؤٹ بھی کیا ہے. لیکن اسی اجلاس میں سینیٹر سعدیہ عباسی نے شکوہ کرتے ہوئے یہ بتایا کہ جو لوگ آج سیاسی خواتین کی رہائی کے لیے احتجاج کر رہے ہیں, گزرے کل میں یہی لوگ میری اسی نوعیت کے بل کی مخالفت کرتے رہے. سیاست کے ایوان بالا ہوں یا ایوان زیریں, سینٹ اور نیشنل اسمبلی, یہاں بل, قوانین اور ترامین بھی سیاسی مفادات کے لیے ہی لائے جاتے ہیں اور سیاسی مقدموں کا اندراج تو بہرکیف ہماری پرانی ریت ہے. بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ 65,000 کی لیڈ سے جیتی ہوئی زرتاج گل موجود ہیں. زرتاج, بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. بڑی لیڈ لی آپ نے زرتاج بی بی. ایسی لیڈ تو میرا مطلب ہے کہ بڑے نہیں لیتے, سو کنگریچولیشنز آن دیٹ. یہ بتا دیجئے, یہ آپ کی سیٹوں پہ بہت زیادہ مسئلہ پڑ رہا ہے اور آج تمام تر سیاسی جماعتیں پہنچ گئی ہیں کہ یہ سیٹیں آپ کو ملنی نہیں چاہیے. آپ کو لگ رہا ہے بندر بانٹ ہوگی اب؟ تھینک یو مہر, تھینک یو فار انوائٹنگ می. ڈیرہ غازی خان کے غیور عوام کا شکریہ ادا کرتی ہوں. واقعی میں اتنی بڑی لیڈ دی, دوسری دفعہ انہوں نے جتوایا, اتنے سخت علاقہ سے, اتنی سخت ٹرین جس میں سارے کی ساری لیگیسی ہی فیوڈلز کی ہو, وہاں پہ مجھے انہوں نے جتوایا. پیٹریارکل سوسائٹی ہے ایگزیکٹلی, لیکن انہوں نے مجھے دھیر آنے کا اور مجھے جتوایا اور میرے لیے خواتین بہت بڑی تعداد میں نکلی. میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور میری اتنی بڑی لیڈ ہے کہ الحمدللہ میں ڈیرہ غازی خان کے لوگوں کے اوپر اور عمران خان کے اوپر میں فخر کرتی ہوں کہ مجھے ان کا ووٹ ملا ہے, میرا ذاتی کوئی بھی ووٹ نہیں ہے. اب جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ الیکشن کمیشن میں باقی پارٹیاں بھی آگے اور وہ بندر بانٹ جاتی ہے, دس از ویری انفارچونیٹ. اپنے آپ کو ڈیموکریٹک پارٹیز کہتی ہیں, کوئی کہتے ہیں کہ ہم فلانے کی فلسفے کی پیداوار ہے, کوئی کہتا ہے ہم فلانے کی فلسفے کی پیداوار ہے. لیکن کمال یہ ہے کہ 8 فروری کو جس کو سب سے زیادہ ووٹ پڑا, جس کے سب سے زیادہ کینڈیڈیٹ جیت کر آئے, اور کمال یہ ہے کہ بلے کا نشان بھی نہیں تھا. اور آپ ابھی یہ سزاؤں کا جو ذکر کر رہی تھی اپنے انٹرو میں,
31 سال کی تو تقریباً راتوں رات ہی سزا دی گئی تاکہ ہمارا ووٹر جو ہے وہ مایوس ہو جائے, ناامید ہو جائے اور جا کے الیکشن پروسیس کا حصہ ہی نہ بنے. اور 200 سے زیادہ نشانات دیے گئے جس میں بڑے مذکر خیز بھی تھے, بینگن, چمٹا, جوتا, اس طرح کے مجھے بینچ دیا گیا تھا. لیکن پھر بھی عوام نے ہمیں ڈھونڈ کے ہمارا نشان سمجھ کے ہمیں ہی ووٹ ڈالا. وہاں پہ میں تو سمجھتی تھی کہ شاید واقعی صرف الیکشن کمیشن میں یہ معاملہ ہے اور یہ کوئی معاملہ ہوگا کہ سیٹیں کتنی چاہیے اور کتنا ہوگا. لیکن آج یہ جو منہ کھول کے یہ پولیٹیکل پارٹیاں جو اپنے آپ کو ڈیموکریٹک کہتی ہیں, درخواستیں آ گئی, وہ کہتے ہیں سنی اتحاد کونسل تو ایک سیاسی جماعت ہے ہی نہیں, اس کو آپ سیاسی جماعت ڈکلیئر کر ہی نہیں سکتے. اور ایسے بھی ایک بات ہے کہ لسٹ بھی تو پہلے نہیں دی ہوئی تھی نا. آپ کا آئین کہتا ہے کہ لسٹ اگر ایگزاسٹ ہو جائے تو آپ اس کو نام مزید دے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اور کوٹا ہو, مگر ادھر تو مسئلہ ہے کہ لسٹ ہی نہیں دی گئی نا. اچھا, میں دیکھو مہر میں وہی بات کر رہی ہوں کہ اچھا چلے یہ تو پھر ابھی الیکشن کے معاملات ہوتے ہیں نا, الیکشن کمیشن میں یہ معاملات ہم نے طے کرنے تھے. لیکن وہاں پہ پولیٹیکل پارٹیوں کا پی ٹی آئی کے پہلے تو مینڈیٹ چوری کیا نا. فارم 45 میں ہم جیتے اور فارم 47 میں یہ زبردستی جیتنا چاہتے, ہار بھی پہن لیتے. اور شاید خاقان عباسی کے ہی الفاظ ہے کہ یہ جو زبردستی جیتے ہوئے ان کو بھی ہار پہنتے ہوئے شرم آنی چاہیے. تو چلو وہ شرم آیا تو ان کو نہیں آئی, زبردستی جا کے اوت لے لیے. اب جا کے کیا کرے کہ جو خواتین کی سیٹیں ہماری بننی چاہیے, ہم نے خوشی سے تو کہیں پر نہیں جا کے وہ کیا نا کہیں پر اتحاد. آخر کار آپ نے ہماری پارٹی کا نشان چھینا, آپ نے بلے کا نشان چھینا, آپ نے راتوں رات جو ہے ہماری سارے جو فرسٹ ایئر لیڈرشپ تھی, سیکنڈ ایئر لیڈرشپ تھی, آپ نے سب کو جو ہے اریسٹ کر لیا. آپ تو ہمیں آر او کے دفتر تک نہیں جانے دے رہے تھے. ڈائریکٹلی مانگ نہیں رہے, اسی لیے علی ظفر نے کہا ہے کہ بھئی اگر چاہتے ہو تو مانگو نا, کھل کے ڈنکے کی چوٹ پہ وہ مانگو. تو علی ظفر نے تھوڑی ان کو غیرت دلائی ہے نا کہ اگر آپ کو یہ بندر بانٹ چاہیے. اور آئی ایم سوری ٹو سے مہر, دیکھیں بس آپ کو نہ ملے, مگر ایک اور اسٹریٹجی ہو سکتی ہے زرتاج. از اٹ پاسبل کہ دیکھیں ایسی صورتحال کریٹ ہو جائے جدھر دیکھیں ان کو مل گئی تو شور شرابہ اڑ جائے گا اس ملک میں نا, قانون و آئین بھی نہیں اجازت دیتا, مگر خیر ادھر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. مگر اگر یہ ہو کہ ایک بیلنسنگ ایکٹ کے تحت پہ سے دیکھا جائے کہ دیکھیں ہم نے ان کو بھی نہیں دی اس لیے ان کو بھی نہیں دی, یہ کسی کو نہیں دی, بیکاز ابان پھر بھی چلے گا. آپ نامکمل کی جو باتیں کرتے ہیں نا, صدر نہ بھی یہ بلائیں, غلط کر رہے ہیں, بلا لینا چاہیے, بیکاز یہ منسلک نہیں ہے, یہ ڈائریکٹلی کوریلیٹ نہیں کرتا اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن سے یا ووٹنگ سے یا ہاؤس کے مکمل ہونے سے. یور ریزرو سیٹس ایشو از اے سیپریٹ ایشو, مگر باوجود اس کے آپ اس کو نتھی کر رہے ہیں, اپنا کیس کمزور کر رہے ہیں. نہیں دیکھیے مہر میری بات سنیں, جب آپ چاہے آپ اس کی مائنورٹیز کی سیٹ کے اوپر ہوں چاہے آپ ریزرو سیٹس کے اوپر, آپ کا ووٹ تو میٹر کرتا ہے نا. یس, مگر آئین و قانون آئین میں ضرور یہ لکھا ہوا ہے کہ صدر صاحب سب نہیں بلائیں گے, لیکن نہیں بھی بلائیں گے تو اب جمعرات کو ہو جائے گا 29 فروری کو, مگر آئین یہ نہیں کہتا کہ اجلاس تب تک نہ ہو جب تک ریزرو سیٹس نہ پوری کی ہوں نا. وہ تو آپ کا حق ہے, وہ ہمارا حق ہے, لیکن ان کی بندر بات جو علی ظفر صاحب نے ایکسپوز کی ہے نا کہ آپ لوگ پھر کھلے منہ سے ایکسپٹ کر لینا کہ اسٹریٹجی کیا ہوگی. میں ویسے مجھے لگتا ہے ان کو بھی نہیں ملے گی, مگر ملنی آپ کو بھی نہیں ہے جو مجھے لگ رہا ہے. پھر کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ میں تو یہ اسیوم نہیں کر سکتی کیونکہ ہمارے پاس بیرسٹر علی ظفر جیسے اور بہت ہمارے پاس, اگر نہ ہوا ہائپوتھیٹکلی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ نہیں پھر وہی بات ہے نا, میں کچھ ابھی تک اسیوم نہیں کر سکتے. ہم اپنا رائٹ مانگ رہے ہیں, ہمارے تو وہ لوگ بھی رائٹ مانگ رہے ہیں نا جن کو زبردستی ابھی بھی نہیں کر سکتی, پے در پہ آپ سے کیا کیا نہیں چھنا, آپ ابھی بھی نہیں اسیوم کر رہے. پھر اگر ہو گیا نا, میرا مطلب یہ ممکنات میں زیادہ پاسبل ہے کہ اب آپ کو نہیں ملنے جا رہی, میں کہتی ہوں. دیکھیں نا, وہ تو حقیقت ہے کہ ظلم کی انتہا اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہوئی ہے تو کیا کریں گے اگر مزید ظلم ہو گیا تو؟ پھر وہی بات دیکھیں نا, پھر وہی بات دیکھیں, سڑکوں پہ بھی رہیں گے, اندر بھی بیٹھیں گے اپوزیشن میں, کیا کریں گے؟ بہر پہلے میری پوری بات سنیں. اس ملک کے اندر تو آئین قانون کو سائڈ پہ چھوڑ کے یہ بھی ہوا ہے نا کہ لکشمی چوک کے اندر پرنٹنگ پریس کے اندر جو ہے وہ وزیر اعظم یا نواز شریف کو جتوایا گیا ہے. اس ملک کے اندر تو یہ بھی ہوا ہے نا کہ شادی ہال میں جا کے جو ہے وہ اوت لے لیا گیا ہے. اس ملک کے اندر تو یہ بھی ہوا ہے نا جب اسمبلی جو ہے وہ ٹائم ختم ہو گیا تو اس کو ڈیلے کر گیا اور ہر طرح کی تعویل دی گئی کہ جی الیکشن نہیں کروانے ہیں. لیکن آج جب بلاول بھٹو زرداری اتنا بڑا منہ کھول کے کہہ رہے ہیں, اور پتہ نہیں ان لوگوں میں جگرا کیسے, دل کیسے ہے, جب یہ بھٹو کا انصاف مانگتے ہیں کورٹ سے جا کے ان کے شہید ہونے کے بعد بھی کہ کہتے ہیں کہ ان کے جس نے دی تو ان کو پھانسی دے دی جائے, آج وہ کہہ رہے ہیں کہ صدر صاحب کے اوپر آرٹیکل 6 لینا چاہیے. یہ غدار کہنا یہ لوگ کب بند کر رہیں گے؟ پی ٹی آئی کا مینڈیٹ چھین لیا, عوام نے ہمیں دے دیا, آپ نے زبردستی کہ آپ نے جو ہے وہ ہر دفعہ کہتے ہیں کہ جو ہم ایک دوسرے کے خلاف ہے, لیکن جس ٹائم پہ حکومت کرنے کی باری آتی ہے وہاں پہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این مل جاتی ہے, وہاں ایک دوسرے کو کندھا دے دیتے ہیں. اٹ واز یور پروگیٹو, آپ کا سوابدید تھا, بیٹھتے بات کرتے نہ کرتے کمپلیٹلی آپ کا سوابدید تھا, آئی ریسپیکٹ دیٹ. مگر اس سچویشن کے اندر جدھر وہ اب صورتحال یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ کو میں آنیسٹلی نہیں سمجھ رہی کہ ایک بڑا مشکل کام ہو جائے گا, ایک تگڑی اپوزیشن بیٹھی ہو, اس کو
ہر چوٹ کے اوپر مزید زخم دیا جائے، پھر ریزرو سیٹس بھی نہ ملیں، تو باہر بھی مولانا صاحب کے ساتھ رہنا ہے، اندر بھی اپوزیشن کرنی ہے، ہاؤس میں چلانے دینا، وہ مساک جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، مساک معیشت کی بات کر رہے ہیں، آپ IMF کو خطوط لکھ رہے ہیں. مہر، جو پارٹی اس کے لیڈر کو راتوں رات 31 سال سزا دینے سے نہیں ٹوٹی، جو بشرا بی بی کے ساتھ اس وقت سلوک ہو رہا ہے، وہ پارٹی اس سے نہیں ٹوٹی. بلے کا نشان چھیننے کے بعد 200 نشان الاٹ کرنے کے بعد بھی واپس آ کے جیتی ہے. جس کا ووٹر ظلم، جبر و بربریت کا جو ہے اس کے ساتھ جو ہوا ہے، چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا ہے. ہمارے پروپوزر اور سیکنڈر کو میرے RO کے دفتر کے سامنے جو ہے ان کو اٹھا دیا گیا. لیکن اس کے باوجود بھی جب یہ پارٹی مسلسل ریزیلینس شو کری ہے، مسلسل بتا رہی ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، مسلسل وہ ووٹ کے ذریعے جو اپنا بدلہ لیتی ہے، اور تو کچھ نہیں کرتے نا، ووٹ ہی ہمیں ڈالا ہے، تو ووٹ کے ذریعے جب بدلہ لیتی ہے وہاں اور ظلم صحیح، وہاں اور صحیح. اگر PTI اتنے ظلم برداشت کرنے کے باوجود بھی مہر اگر اپنا چیف منسٹر کا کینڈیڈیٹ کھڑا کرتی ہے، اپنے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا کینڈیڈیٹ کھڑا کرتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بلیو کرتی ہے جو ووٹ آپ نے دیا ہے جمہوری نظام پہ، پارلیمان میں جاتی ہے. اور میں آپ کی بات سے اگری کرتی ہوں، جو بات پارلیمان کے اندر آ جاتی ہے، جو آپ فلور کے اوپر کہتے ہیں، جو اور وہاں پہ ہمیں تو سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنی بات وہاں کے کرنی ہے، لیکن جنہوں نے زبردستی کے ہار پہنے نا، جو حلف پہ جا کے عہد لے رہے ہیں، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ نے عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ مارا، آپ کے پاس سیٹیں بھی نہیں ہیں، اور خیر سے اپنی اپنی سیٹ بھی نہیں جیتی، اور جب بھی جا کے وزیر اعلیٰ کا اور وزیر اعظم کا وہ لے رہے ہیں، تو پارلیمان میں جا کے پہلے سے یہ داغ بھی دھونے چاہیے. پنجاب اسمبلی کا آپ نے بوائیکاٹ کیا، اب جمعرات کو بھی جو اجلاس بلا لیا گیا ہے صبح 10 بجے، کیونکہ حکومت وقت نے انوار الحق کاکڑ کی ہدایت میں ایک بار پھر خط لکھ دیا ہے صدر مملکت کو، عارف الوی صاحب کو، وہ نہ بھی بلائیں تو اب 29 کو صبح 10 بجے اسپیکر بلا لے گا، ایک متبادل راستہ اختیار کر لیا جائے گا. آئین ول آف کورس ول ٹیک اٹس کورس. پھر آپ لوگ بوائیکاٹ کریں گے؟ نہیں دیکھیں، میں آپ کو پہلے جمعرات کا پلان ہے؟ نہیں، یہ تو کل جب یا پرسوں جو بھی ہماری میٹنگ ہوگی اس کے اندر ہم بیٹھیں گے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو آپ پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر بات کر سکتے ہیں، جو آپ پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر اپنے ساتھیوں کے لیے، خان صاحب کے لیے، اپنی پارٹی کے لیے، خواتین پولیٹیکل پرزنرز کے لیے، اور ایسے ورکرز جو 9 مہینوں سے بے گناہ جو ہیں وہاں پہ قید ہیں، ان کے لیے جو ہم بات کر سکتے ہیں. باہر اپنا پروٹیسٹ ضرور جاری کریں، لیکن اصل میں ایوان کے اندر جا کے اپنی بات کو اسٹیبلش کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان کا جو پارلیمان ہے وہ ہر چیز آن ریکارڈ ہوتی ہے. اس کو میڈیا دیکھتا ہے، اس کو نیشنل میڈیا، آپ لوگ اس کو براڈ کاسٹ کرتے ہیں. میرے خیال میں جو پچھلے دنوں یا ابھی تک جو سینٹ کا اجلاس ہوا ہے، جس میں ابھی آپ نے سینیٹر سعدیہ عباسی کی مثال دی ہے، یا سینیٹر فیصل جاوید بولے، یا علی ظفر صاحب بولے، یا سینیٹر رونا عباس صاحب بولے، میرے خیال میں جو ان کی بات جو فلور کے اندر حیثیت رکھتی ہے، اور آپ کو امیونٹی بھی حاصل ہے وہاں پہ جو آپ بات کرتے ہیں، میرے خیال میں اس کی حیثیت بہت زیادہ ہے، اور ہمیں وہاں پہ مضبوط اور تگڑی اپوزیشن اور بات کرنی چاہیے. ہمیں عمران خان کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، ہمیں بشرا بی بی کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، ہمیں اپنی خواتین کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. لوگ بہت ہیں جو ترجیح دیں گے کہ ہم اپوزیشن میں رہیں، ریزرو سیٹس ملے نہ ملے، ہمیں اندر ہونا چاہیے. مہر دیکھیں، میں چاہتی ہوں کہ ریزرو سیٹ بھی ملے اور مائنورٹی سیٹ بھی ہمیں ملے، یہ ہمارا رائٹ ہے. یہ جو گورکھ دھندا ہے نا کہ ہم ٹیکنیکلی ادھر کر دیں ادھر کر دیں، اس سے اصل بات نہیں بدل جاتی. عوام کا مینڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہی ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. تو ہمیں ہمارا ڈیو شیئر ہمیں ملنا چاہیے، ہمیں ریزرو سیٹس بھی ملنی چاہیے. اس کے لیے ہیلے بہانے کر کے نا پیپلز پارٹی پہ ملن ہمارے حق کے اوپر ڈاکہ نہ مارے. آپ نے جو ڈاکہ مارنا تھا آپ نے ڈاکہ مار لیا، آپ نے عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ مار لیا. لیڈر آف اپوزیشن کون ہے آپ کے پاس؟ اب ظاہری بات ہے ہم تو جو اس میں نیشنل اسمبلی میں آئیں گے، عمر ایوب صاحب جو ہے وہ ظاہری بات ہے کنٹیسٹ کریں گے پرائم منسٹر کی سیٹ کے لیے. تو اس کے بعد پھر جو ریزلٹ ہوگا ایونچولی وہی ایک ہاؤس کا لیڈر بن جاتا ہے اور ایک اپوزیشن لیڈر بن جائیں گے. بہت بہت شکریہ زرتاج تھینک یو. آپ نے گفتگو سنی ہے. ویری شارٹ بریک، وی آر گونا بی رائٹ بیک. گزشتہ ہفتے جمعرات کو علی ظفر کی طرف سے اعلان کیے جانے کے بعد کہ عمران خان IMF کو خط لکھیں گے، اب باضابطہ طور پر عمران خان نے کہا ہے کہ IMF کے لیے خط میں نے ڈکٹیٹ کروایا ہے کہ جو پارٹی رہنماؤں سے مشاورت کے بعد IMF بھیج دیا جائے گا، اور خط میں لکھا جائے گا کہ سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام نہیں آ سکتا. گزشتہ ہفتے تحریک انصاف کی طرف سے اس اعلان کے بعد IMF ڈائریکٹر کمیونیکیشن کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا تھا کہ بانی PTI کا IMF کو خط لکھنا سیاسی معاملہ ہے اور IMF پاکستان کے اندرونی سیاسی معاملات میں بیان نہیں دیتا. ساتھ ہی IMF ڈائریکٹر کمیونیکیشن نے یہ بھی کہا تھا کہ IMF پاکستان کی نئی منتخب حکومت کے ساتھ معاشی اہداف کے لیے کام کرنا چاہتا ہے. حکومتی اتحاد IMF کو خط لکھے جانے کو
मुल्क दुश्मनी करार दे रहा है तो तहरीक इंसाफ इसे इलेक्शन की शफाफियत से जोड़ रही है। नाज़रीन, माहिरीन के मुताबिक इस खत की कोई कानूनी वैल्यू नहीं होगी क्योंकि माजी में भी IMF पाकिस्तान से मुआहिदा कर चुका है, लेकिन इस खत के पाकिस्तान की मजमूई साख और क्रेडिबिलिटी पर असरात मुरतब होने के खदशात बहरहा अपनी जगह मौजूद हैं। पाकिस्तान के लिए IMF कर्ज की अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि तमाम आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान के इस्तेकाम और स्टेबिलिटी को बैरूनी कर्जों से नत्थी कर रहे हैं। आज ही मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने पाकिस्तान के हवाले से अपनी जायजे में कहा है कि अगर हुकूमत लिक्विडिटी और बैरूनी कर्जों के हवाले से सूरत हाल पर काबू पा लेती है तो इसकी आलमी रेटिंग अपग्रेड कर दी जाएगी। यानी कि सादा अल्फाज में बैरूनी कर्ज पाकिस्तान को उस वक्त मिलेगा कि जब पाकिस्तान की रेटिंग अच्छी होगी, और यह तब होगा कि जब पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में शामिल होगा। मूडीज ने पाकिस्तान के कमजोर मुआशी प्रोफाइल का जिक्र करते हुए कहा कि अगरचे पाकिस्तान जून 2024 तक अपने बैरूनी कर्ज की जिम्मेदारियां अदा करेगा, लेकिन IMF के साथ मौजूदा मुआहिदा अप्रैल 2024 में खत्म होने के बाद फाइनेंसिंग की जरूरियात पूरी करने के लिए कोई सहारा दिखाई नहीं देता। यानी कि IMF प्रोग्राम हासिल ना हुआ तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। मूडीज ने जेन्युइन खदशात का जिक्र किया है तो ब्लूमबर्ग की तरफ से कुछ मुस्बत तज्जिया सामने आया है। ब्लूमबर्ग का यह मानना है कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात ने सियासी बेयकीनी को खत्म कर दिया है कि जिसके बाद डॉलर बॉन्ड में सरमायाकारों की दिलचस्पी बढ़ी है। बैंक ऑफ अमेरिका ने पाकिस्तान के डॉलर बॉन्ड्स का दर्जा मार्केट वेट से बढ़ाकर हैवी वेट कर दिया। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि पाकिस्तान के लिए नया IMF प्रोग्राम एतमाद बढ़ाएगा, जबकि पाकिस्तानी बॉन्ड्स की कीमत पर S&P की रेटिंग बेहतरी की तवक्कुआत का असर जरूर डालेगी। नाज़रीन, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मार्केट की नजरें काबीना के इंतखाब पर रहेंगी और IMF शराइत पूरी करने की काबीना अरकान की सलाहियत पर नजरें रहेंगी। बैंक ऑफ अमेरिका पाकिस्तानी काबीना की सलाहियत पर नजर रखेगा तो पाकिस्तान की कोशिश है कि IMF से 6 की बजाय 7.5 से 8 अरब डॉलर तक कर्ज लिया जाए। पाकिस्तान बांग्लादेश तर्ज के मुआहिदे के लिए कोशिश कर रहा है कि जिसमें क्लाइमेट फाइनेंस का सहारा लिया जाएगा। सादा अल्फाज में पाकिस्तान IMF से मौसमियाती तब्दीलियों और वबाई अमराज से मुतल्लिक इस्लाहात को बतौर दलील इस्तेमाल करेगा। नाज़रीन, पाकिस्तानी हुक्काम पर उम्मीद हैं कि पाकिस्तान अपनी कोशिश में कामयाब हो जाएगा क्योंकि मौजूदा स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम मुकम्मल करने के लिए IMF के आयद करदा 26 में से 25 शराइत पर अमल दरामद मुकम्मल की रिपोर्ट IMF को भिजवा दी गई है। जराए के मुताबिक टैक्स इस्तिस्ना, टैक्स एमनेस्टी ना देने, इंटरबैंक और ओपन मार्केट के दरमियान करेंसी एक्सचेंज में 1.25% के रेट पर अमल दरामद, बिजली नरखों की रीबेसिंग और गैस की कीमतों में इजाफे की शर्त पर बर वक्त अमल दरामद किया गया है। पाकिस्तान की तरफ से ताजा तरीन इकदाम फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत ₹7.06 फी यूनिट इजाफा भी शामिल है। नाज़रीन, पाकिस्तान IMF की शराइत पर अमल कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि 3 साल के लिए नया प्रोग्राम हासिल कर लिया जाए। ऐसे में बानी तहरीक इंसाफ का खत शायद IMF को पाकिस्तान से मुआहिदा करने में तो ना रोक पाए, मगर सोचने पर जरूर मजबूर कर दे कि एक ऐसा मुल्क जिसे दिवालिया होने का खतरा आज भी शदुम्मत से मौजूद है, इस मुल्क में एक बड़ी जमात कैसे मुईशत पर सियासत कर सकती है। दैट्स इट फॉर टुनाइट। आई विल सी यू ऑल टुमारो। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।